by William Shakespeare। शरारती बच्चे जो कुछ मक्खियों के साथ करते हैं, देवता वही कुछ इंसान के साथ करते हैं। देवताओं की तफरीह ठहरी और इंसान जान से गया। किंग लियर, तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com। एक बादशाह था जिसका नाम था किंग लेयर। उसकी 3 बेटियां थीं और बेटा कोई ना था। दोनों बड़ी बेटियां उससे झूठी मोहब्बत का इजहार करके तमाम मुल्क ले लेती हैं, जबकि सच्ची मोहब्बत करने वाली छोटी बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलता। और फिर दोनों बड़ी बेटियों के नफरत के इजहार के बाद उस बादशाह की बुरे हालात में मौत वाक़ई हो जाती है। ये है किंग लेयर की कहानी। मगर इस आसान कहानी को शेक्सपियर के कलम ने वो रुतबा अता कर दिया कि सदियां गुजरने के बावजूद आज भी लंदन के शेक्सपियर ग्लोब थिएटर में जब इसको पेश किया जाता है तो कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, कुछ मुस्कुरा रहे होते हैं। और कभी लंदन जाने का इत्तेफाक हो तो उन तालियों की गूंज आपके दिमाग में बहुत अरसा रहेगी जो ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर के किंग लेयर की 2 घंटे की परफॉर्मेंस को देखने के बाद लोग खराजे तहसीन के तौर पर पेश करते हैं। शेक्सपियर ने किंग लेयर 1603 से 1606 के दरमियान तख्लीक किया। ये कहानी अपने अंदर बहुत से सवाल और पेचीदगियां छुपाए हुए है और ये बात साबित करने की कोशिश करती है कि कुदरत के निज़ाम में अपने तौर और पसंद नापसंद के फ़ैसलों या गलत फ़ैसलों के नताइज कितने भयानक और ख़तरनाक हो सकते हैं और जिनका अंजाम तबाही और बर्बादी ही हो सकता है। क्या इंसान की तबाही में उसका अपना हाथ होता है या कुदरत के फ़ैसले ही उसकी बुलंदी या पस्ती का फ़ैसला करते हैं? इस ड्रामे का पस मंज़र बहुत पुराने दौर का इंग्लैंड है। इस अदबी शाहकार के किरदार कौन कौन से हैं? किंग लेयर मरकज़ी किरदार एक बूढ़ा बादशाह जो इस उम्र में शायद दुरुस्त फैसला करने के काबिल ना है। उसकी 3 बेटियां, सबसे बड़ी गॉनरिल जिसका शोहर ड्यूक ऑफ ऑल्बनी है, दूसरी बेटी रीगन जिसका शोहर ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है। ये दोनों बेटियां इंतहाई अय्यार, शातिर, मौका शनास, शहवत पसंद और साजिशी हैं, जबकि तीसरी बेटी कॉर्डेलिया इंतहाई नेक सीरत, सच्ची और बाप किंग लेयर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली है। मगर उसमें खामी ये है कि वो मौका शनास नहीं है। 2 उमरा ड्यूक ऑफ बर्गंडी और किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से शादी के ख्वाहिशमंद हैं। दरबार के अहम तरीन अफराद और किंग लेयर के वफादार अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर और अर्ल ऑफ कैंट हैं। किंग लेयर की मरकज़ी कहानी के साथ साथ ग्लॉस्टर और उसके 2 बेटों की कहानी भी चलेगी। इन 2 बेटों में एडगर तो ग्लॉस्टर की जायज़ औलाद है, जबकि एडमंड उसका नाजायज़ बेटा है। ये नाजायज़ बेटा अपने बाप से इसलिए सख्त नाराज़ है क्योंकि उसका बाप हर जगह अपनी बेवकूफ़ी से उसका तारुफ अपने नाजायज़ बेटे के तौर पर करवाता है। अगरचे वो अपने दोनों बेटों को एक सी मोहब्बत देता है, मगर नाजायज़ होने के तानों की वजह से एडमंड अपने बाप और भाई से सख्त इंतकाम लेगा। उसे इल्म है कि उसके बाप की जायदाद का मालिक तो सिर्फ उसका हकीकी बेटा ही बनेगा। एडमंड एक मजबूत असाब का मालिक और फौरी फैसले करने वाला खूबसूरत और अक्लमंद इंसान है, जिसके ख्याल में उसके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है और पैसों के लालच और जिनसी ताल्लुकात में वो किंग लेयर की 2 बड़ी बेटियों के साथ पूरा शरीक है। ये तीनों बुराइयों की एक तिकोन है। ग्लॉस्टर और किंग लेयर में ये बात भी मुश्तरक है कि किंग लेयर को पागल होने के करीब
اور گلوسٹر کو اپنی آنکھیں نکلوا دینے کے بعد سچائی اور اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ دونوں کی اولاد میں نیک اور بد شامل ہیں۔ فول کنگ لیئر کا مسخرہ ہے۔ صرف یہی ایک شخص ہے جو کنگ لیئر کو مذاق میں بہت تکلیف دہ اور سچی بات کہہ جاتا ہے۔ یہ کنگ لیئر اور اس کی چھوٹی بیٹی کارڈیلیا سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فول اور کارڈیلیا دو سچی بات کرنے والے اور کنگ لیئر سے محبت کرنے والے ایک ساتھ ڈرامے میں کہیں نظر نہیں آتے۔ ڈرامے کا آغاز کنگ لیئر کے محل سے ہوتا ہے۔ گلوسٹر اور کینٹ گفتگو کر رہے ہیں کہ کنگ لیئر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو اپنی تینوں بیٹیوں میں تقسیم کر دے گا۔ کنگ لیئر اپنے جاہو جلال کے ساتھ دربار میں آتا ہے۔ وہ اپنی سلطنت کا نقشہ منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی تینوں بیٹیوں میں اپنے ملک اور انتظام مملکت کو تقسیم کر دوں اور اپنی باقی زندگی اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ گزاروں۔ مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میری کون سی بیٹی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ سب سے پہلے گونریل، تم بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ گونریل کہتی ہے کہ اس کی محبت اس قدر زیادہ ہے کہ الفاظ میں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تمام دنیا کی حکمرانی اور آنکھوں کی بینائی سے بڑھ کر، دنیا سے بڑھ کر، اپنی آزادی سے بڑھ کر، بلکہ تمام انمول چیزوں سے بڑھ کر، اپنی صحت اور خوبصورتی سے بھری ہوئی زندگی سے بڑھ کر، یہ والدین سے کسی بچے کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ میری زندگی اس محبت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اتنی محبت کے الفاظ جس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ریگن دوسری بیٹی کہتی ہے کہ میری محبت ان الفاظ سے کہیں زیادہ ہے جو کہ میری بہن نے بیان کیے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کے الفاظ میری بہن نے اپنی زبان سے ادا کر دیے ہیں، مگر میری اصل خوشی آپ ہیں ابو جان۔ میری اصل خوشی تو ہے صرف آپ کی محبت۔ بادشاہ اب اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کارڈیلیا، جسے وہ سب سے عزیز رکھتا ہے، سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ تم مجھ سے کس قدر پیار کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میرا پیار آپ سے اتنا ہی ہے جتنا ایک بیٹی کو باپ سے ہونا چاہیے۔ اگر میں تمام پیار آپ سے ہی کروں گی تو کیا یہ جھوٹ ہوگا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کے لیے کوئی محبت نہیں رکھتی؟ اگرچہ یہ جواب سچائی پر مبنی تھا، مگر اپنی بہنوں کے جواب سن کر کارڈیلیا بے حد ناخوش تھی اور اسے افسوس تھا کہ اس کا باپ کیا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ لومڑی جیسی عیار بہنیں کس قدر جھوٹ بول رہی ہیں۔ اسی لیے اس نے یہ جواب دیا۔ بوڑھا کنگ لیئر جو غرور میں مبتلا تھا اور ایک خوشامد بھرے جواب کی توقع لگائے بیٹھا تھا، اس نے اس جواب کو اپنی شان میں گستاخی خیال کیا اور غصے میں غلط فیصلہ کرتے ہوئے اس کا حصہ بھی اپنی دونوں بڑی خوشامد کرنے والی اور شیطان بیٹیوں کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کے وفادار کینٹ نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک انتہائی غلط فیصلہ کر رہا ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی تو اس سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی اور وفادار ہے، مگر بادشاہ نے اس کی بات ماننے کے بجائے اسے بھی اپنی سلطنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ کنگ لیئر نے اب کارڈیلیا سے شادی کے خواہش مند کنگ آف فرانس اور ڈیوک آف برگنڈی کو بلایا اور ان سے کہا، میری چھوٹی بیٹی اب مملکت میں حصے دار نہیں ہے، کیا تم اس صورت میں بھی اس سے شادی کرو گے؟ ڈیوک آف برگنڈی نے مملکت میں حصہ ختم ہونے کی صورت میں شادی سے انکار کر دیا، جبکہ کنگ آف فرانس نے کہا کہ کارڈیلیا تو خود ایک تحفہ اور جہیز ہے، جسے کسی اور شے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، اور اس نے اعلان کیا کہ وہ کارڈیلیا کو اپنی ملکہ بنا رہا ہے۔ کنگ آف فرانس کے ساتھ جانے سے پہلے کارڈیلیا نے کہا کہ میری بہنوں، میرے والد سے اسی طرح کا برتاؤ کرنا جس طرح تم نے کہا تھا۔
مگر اسے اس حقیقت کا پتہ تھا کہ اس کی بہنیں کس قدر شاطر ہیں اور اپنے باپ کو بے وقوف بنا چکی ہیں۔ اس کی بہنوں نے جواب دیا کہ ہمیں مشورہ دینے کے بجائے اپنے شوہر کی طرف توجہ دو اور اس کا خیال کرو۔ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو ریگن اور گونریل گفتگو کرتی ہیں کہ ان کا باپ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے قوت فیصلہ سے محروم ہو چکا ہے، اسی لیے اپنی سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیٹی کو اس نے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا اور کینٹ کے ساتھ بھی برا رویہ رکھا۔ اب ہمیں اپنے بوڑھے باپ کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہے، کیونکہ قوت فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے اور مملکت کے معاملات میں بھی بار بار دخل اندازی کرے گا۔ وہ جاتی ہیں۔ گلوسٹر کا ناجائز بیٹا ایڈمنڈ سازش میں مصروف ہے۔ اس نے اپنے بھائی ایڈگر کے نام سے ایک جعلی خط لکھا ہے جس میں لکھ دیا ہے کہ ایڈمنڈ اور ایڈگر مل کر اپنے باپ کو قتل کر کے اس کی جائیداد پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ جھوٹا خط وہ اپنے باپ کے حوالے کر دیتا ہے، جسے پڑھ کر گلوسٹر سخت غصے میں ہے۔ جس بیٹے سے میں نے اس قدر محبت کی وہی میری جان لینے کے درپے ہے۔ وہ افسوس کرتا ہے کہ سورج اور چاند کے گرہن لگنے کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ محبت کرنے والے باپ کو قتل کرنے کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں اور ایمانداری کی سزا میں کینٹ جیسے وفادار انسان کو ملک سے نکل جانے کے احکامات صادر کیے جا چکے ہیں۔ وہ ایڈمنڈ کی سازش کے جال میں پھنس چکا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو تلاش کرو اور اس بدماش کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو۔ باپ کے جانے کے بعد ایڈمنڈ کہتا ہے کہ کیسی حیرانی کی بات ہے کہ اپنی غلطیوں اور غلط فیصلوں کو ہم سورج اور چاند گرہن پر ڈال دیتے ہیں۔ ایڈگر وہاں آتا ہے تو ایڈمنڈ اپنی سازش کو اور آگے بڑھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کا باپ اس سے سخت ناراض ہے اور اب وہ اس سے ملنے سے پرہیز کرے اور حالات کے بہتر ہونے پر اس کے یعنی ایڈمنڈ کے کہنے پر باپ سے ملاقات کرے۔ اس کے جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا بھائی بہت شریف ہے اور کسی پر بھی شک نہیں کرتا، جس سے میرا کام بہت آسان ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے باپ کی جائیداد میرے قبضے میں آ جائے گی۔ ڈیوک آف آلبنی کے محل میں گونریل پریشان ہے کہ اس کے باپ کنگ لیئر نے اس کو پریشان کر دیا ہے اور اس کے ساتھیوں اور ملازموں نے ہر طرف افراتفری برپا کر دی ہے۔ وہ آسولڈ کو حکم دیتی ہے کہ اس کے باپ کے کسی حکم کو نہ مانا جائے اور اگر وہ میرا پوچھے تو اس کو کہہ دو کہ وہ نہیں مل سکتی۔ اسے تنگ کرو اور اتنا تنگ کرو کہ وہ غصے میں میری بہن کے گھر چلا جائے۔ میری اپنی بہن کے ساتھ پہلے ہی منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور میری طرح میری بہن بھی اپنے باپ کو تنگ کرے گی۔ وہ جاتے ہیں۔ کینٹ کو علم تھا کہ بادشاہ بڑھاپے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر گیا ہے۔ وہ سچا محبت کرنے والا انسان تھا اور اسی لیے دوبارہ بھیس بدل کر بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا اور بادشاہ اس کی باتوں سے خوش ہوا اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ اصل میں کینٹ ہے اسے نوکر رکھ لیا۔ اب وہ ایک فرضی نام سے بادشاہ کے ساتھ رہے گا۔ کنگ لیئر نے آسولڈ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے تو اس نے بے رخی سے جواب دیا اور بادشاہ کے بلانے پر نہ آیا۔ کینٹ نے اسے بتایا کہ لوگوں کے انداز میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ بادشاہ نے اپنے فول نامی مسخرے کے بارے میں دریافت کیا جس پر اسے بتایا کہ جب سے کورڈیلیا فرانس گئی ہے وہ اداس ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ گونریل سے کہو کہ اس سے ملے اور مسخرے کو بھی بلایا جائے۔ بادشاہ آسولڈ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہے تو وہ روکھے جواب سے بادشاہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کینٹ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ آسولڈ کو مارتا ہے۔ بادشاہ کینٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے انعام دیتا ہے۔
مسخرہ آ جاتا ہے مگر اب اس کے مذاق میں بے حد طنز ہے، اور ہر بات میں وہ بادشاہ کو احساس دلا رہا ہے کہ اس نے اپنی 2 چالاک اور عیار بیٹیوں کو اپنی مملکت دے کر سخت غلطی کی ہے، اور جلد ہی اسے اس غلط فیصلے کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ کیا چونٹیوں سے بھی یہ نہیں سیکھا کہ سردی کے موسم میں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ جو ناک کی سیدھ میں چلتا ہے وہ دراصل آنکھوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے مگر ان کے علاوہ جو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جو کوئی بھی ناک کا استعمال کرے گا اسے ہر بدبودار آدمی کا علم ہو ہی جائے گا۔ جب بھاری چیز پہاڑ سے گرے تو اسے پکڑے مت رہو ورنہ تم بھی نیچے گرو گے۔ ہاں، اوپر جاتے ہوئے کو پکڑو تاکہ تم بلندی پر آسانی سے پہنچ جاؤ۔ اگر اس سے بہتر مشورہ ملے تو یہ مجھے واپس کر دینا، مگر یہ بے وقوف کا مشورہ ہے تو صرف بدمعاش ہی عمل کریں تو بہتر ہے۔ پیسوں کے لیے خدمت کرنے والے مشکل وقت میں بھاگ جاتے ہیں۔ میں بے وقوف ہوں تو کھڑا رہوں گا، عقل مند ہوتا تو بھاگ جاتا، اور بدمعاش اگر بھاگے تو وہ خود کو بے وقوف ثابت کرتا ہے، اور یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں بے وقوف ہوں، بدمعاش نہیں ہوں۔ اس نے گونریل کو بھی اپنے طنز کا نشانہ بنایا تو وہ بولی کہ صرف آپ کا یہ مسخرہ ہی نہیں بلکہ دوسرے ملازموں نے بھی میری ناک میں دم کر رکھا ہے، اور یہ لوگ ہر طرح سے کام بگاڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ آلبنی بھی وہاں آ جاتا ہے جو ان تمام باتوں سے بے خبر ہے۔ وہ اپنی بیوی کی بادشاہ کے ساتھ ان حرکات پر شرمندہ ہے۔ اپنی نافرمان بیٹی کی باتیں سن کر بادشاہ اسے بد دعائیں دیتا ہے، اور جلد ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے آدھے یعنی 50 ملازم فارغ کر دیے گئے ہیں۔ وہ مزید بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی اس کی ایک اور بیٹی بھی ہے جو نیک اور محبت کرنے والی ہے، اور میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ بادشاہ، کینٹ اور ملازم جاتے ہیں۔ گونریل مسخرے کو بھی نکل جانے کا کہتی ہے جو اس پر طنز کرتا ہوا لیئر کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ گونریل نے آسولڈ کو خط دے کر اپنی بہن ریگن کے پاس بھیجا کہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اس نے کیا ہے، اور بادشاہ نے کینٹ کو خط دے کر اسی بیٹی ریگن کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے 100 ملازمین کے ساتھ اس کے پاس آ رہا ہے اور ان کا استقبال کیا جائے۔ ایڈمنڈ اپنے والد گلوسٹر کے قلعے میں اپنی سازشوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ وہ ایڈگر کو وہاں سے بھیج کر خود کو زخمی کرتا ہے اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ اس کے بھائی ایڈگر نے باپ کو قتل کرنے کی ترغیب دی اور میرے منع کرنے پر مجھے زخمی کر دیا۔ گلوسٹر غصے میں کہتا ہے کہ ہر جگہ اس کی تلاش جاری ہے اور وہ بدمعاش میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا، میں اس کو ضرور سزا دوں گا۔ کارنوال اور ریگن آتے ہیں۔ جب انہیں ایڈگر کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسے سخت سزا دی جائے اور ایڈمنڈ کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی قلعے کے باہر آسولڈ اور کینٹ اپنے اپنے آقاؤں کے خطوط لے کر ایک ساتھ پہنچتے ہیں۔ کینٹ جو کہ بادشاہ کا وفادار ہے آسولڈ کی موجودگی وہاں پسند نہیں کرتا اور اس سے لڑائی شروع کر کے اسے مارتا ہے۔ آسولڈ مدد کے لیے چیخنا شروع کرتا ہے اور گلوسٹر، ریگن، کارنوال اور ایڈمنڈ تمام لوگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ وہ جلد ہی معاملے کو جان جاتے ہیں اور کارنوال کے حکم پر کینٹ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ کینٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ بدمعاش ہے اور اس کو سبق سکھایا جائے گا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو بادشاہ سلامت کا قاصد ہوں، آپ کو تو ان کے ایک کتے سے بھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کی کوئی بات بھی نہیں سنی جاتی۔ گلوسٹر درخواست کرتا ہے کہ بادشاہ کا قاصد ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے، مگر کارنوال انکار کر دیتا ہے اور ریگن کہتی ہے کہ میری بہن جو کہ میرے پاس آنے والی ہے اسے ضرور دیکھنا چاہیے کہ بادشاہ کے قاصد کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا ہے۔ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو گلوسٹر کینٹ سے معافی مانگتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔
کینٹ بادشاہ کے سامنے آگے آنے والے برے حالات کے بارے میں سوچتا ہوا سو جاتا ہے۔ ایڈگر اپنے بھائی کی سازش اور باپ گلوسٹر کے ڈر سے ایک جنگل میں موجود ہے۔ اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنا نام تبدیل کر کے پور ٹام رکھ لیا ہے اور اپنا حلیہ ایک دیوانے اور پاگل کی طرح بنا لیا ہے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں اور ایڈگر کے بجائے پاگل خیال کریں۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گلوسٹر کے قلعے میں پہنچتا ہے تو بیڑیوں میں جکڑا کینٹ اس کا استقبال کرتا ہے۔ بادشاہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس کی بیٹی اور اس کا شوہر اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں، جبکہ مسخرہ بار بار طنز کرتا ہے۔ بادشاہ ریگن اور کارنوال کو طلب کرتا ہے مگر وہ ملنے سے انکاری ہیں۔ گلوسٹر سخت شرمندہ ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں نے تو بہت کہا مگر وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے، سفر زیادہ کیا ہے لہٰذا ملاقات ممکن نہیں۔ بادشاہ سخت غصے اور شرمندگی کی حالت میں ہے۔ ریگن اور کارنوال آتے ہیں۔ کینٹ کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ ریگن بادشاہ سے کہتی ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسے چاہیے کہ واپس گونریل کے پاس جائے، اس سے معافی طلب کرے اور وہاں ہی رہے اور بے وقوف بنانے سے گریز کرے۔ بادشاہ اس کی باتوں سے غصے میں ہے۔ وہ یاد کراتا ہے کہ اس نے ہی آدھی سلطنت ریگن کو دی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اس کے قاصد کو بیڑیاں پہنانے کی جرت کس نے کی تھی۔ گونریل وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے پوچھا کہ کیا اسے اس کی سفید داڑھی کا بھی لحاظ نہیں ہے کہ وہ دونوں بہنیں مل کر اس عمر میں اسے تنگ کر رہی ہیں۔ بادشاہ کے پھر پوچھنے پر کارنوال نے کہا کہ اس نے کینٹ کو بیڑیاں پہنائی ہیں اور اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور یہ سزا تو بہت کم ہے۔ بادشاہ کے غصے میں آنے پر ریگن کہتی ہے کہ آپ کمزور ہیں اور اسی طرح آپ کا انداز بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ میری بہن کے پاس لوٹ جائیں، ہاں مگر اپنے آدھے ملازموں کو فارغ کرنے کے بعد۔ مہینے کے جتنے دن باقی ہیں وہ اس کے پاس گزاریں اور پھر میرے پاس واپس آئیں تاکہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک آپ کے لیے تیار کر سکوں۔ لیئر کی دماغی حالت بے حد خراب ہو رہی ہے۔ ریگن کہتی ہے کہ اسے ڈر ہے کہ لیئر کے ساتھی بدتمیزیاں کریں گے اور تختہ الٹنے کی کوشش بھی کریں گے، اس لیے 25 آدمی بادشاہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ بادشاہ یاد دلاتا ہے کہ اس نے انہیں سب کچھ دے دیا تھا، مگر بیٹیوں نے جواب دیا کہ وہ تو اچھے وقت میں دیا گیا تھا۔ وہ گونریل سے کہتا ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ تم نے 50 ملازم رکھنے کا کہا ہے جبکہ ریگن نے 25۔ اب وہ اپنی سوچ تبدیل کر چکی تھیں کہ اگر کنگ لیئر ان کے ساتھ رہنا چاہے تو ان کے ملازم ہی استعمال کرنے پڑیں گے اور اپنے تمام لوگ فارغ کرنے ہوں گے۔ کنگ لیئر کو دونوں بیٹیاں رکھنے سے انکاری ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگرچہ اسے رونا چاہیے مگر وہ روئے گا نہیں۔ بہت خراب حالت میں بادشاہ، گلوسٹر، کینٹ اور مسخرہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سخت طوفان آ رہا ہے۔ کارنوال، ریگن اور گونریل آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس طوفان میں اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے بوڑھا بادشاہ باہر گیا ہے اور اسے اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ گلوسٹر واپس آتا ہے۔ وہ پریشان ہے کہ بادشاہ بہت خراب حالت میں ہے اور طوفان میں گھوڑے میں بیٹھ کر نامعلوم جگہ پر جا رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی وہ جانا چاہتا ہے اسے جانے دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ طوفان سے بچنے کے لیے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ کنگ لیئر کے ہمراہ صرف مسخرہ تھا اور بادشاہ 2 طوفانوں کے درمیان لڑ رہا تھا، ایک بادشاہ کے دماغ میں اس کی بیٹیوں کے غلط سلوک کا اور دوسرے سخت سردی اور بارش کا طوفان۔
کینٹ ایک آدمی کو اپنی انگوٹھی دے کر کورڈیلیا کے پاس بھیجتا ہے کہ اسے تمام حالات سے آگاہ کرے، اور خود لیئر کی تلاش میں روانہ ہو جاتا ہے اور جلد ہی انہیں تلاش کر لیتا ہے۔ گلوسٹر اپنے ناجائز بیٹے سے کہتا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، مگر چند ایسی باتیں ہیں جن سے ان ناانصافیوں کا بدلہ ملنے کی توقع ہے، تو میں ان باتوں میں بادشاہ کے ساتھ ہوں گا۔ ایڈگر باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا تو ہے، مگر دل میں کہتا ہے کہ وہ فوری طور پر ان سازشوں کے بارے میں ڈیوک کو مطلع کرے گا تاکہ ان کے اور قریب ہو سکے۔ طوفان شدید ہے اور کینٹ ایک غار کو دیکھ کر بادشاہ کو اس کے اندر پناہ لینے کا کہتا ہے۔ بادشاہ، جس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر کے طوفان کی شدت باہر کے طوفان کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، اس لیے وہ اندر نہیں جائے گا۔ تمہارے خیال میں یہ طوفان مجھے شدید لگ رہا ہے۔ ہاں، تمہارے لیے یہ طوفان بہت بڑا ہوگا۔ بڑے طوفان کے سامنے چھوٹا طوفان کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یقیناً ایک شخص ریچھ کو دیکھے گا اور جان بچانے کو بھاگے گا، لیکن بھاگنے والے راستے پر اگر بپھری ہوئی موجوں والا سمندر نظر آئے گا تو ریچھ بہت معمولی شے لگے گا جس سے مقابلہ کر جائے گا۔ دل میں فکر نہ ہو تو جسم حساس اور نازک ہو جاتا ہے، مگر میرے اندر کے طوفان نے باہر کے طوفان کو محسوس کرنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ میری اپنی اولاد نے میرے ساتھ برا کیا، جس ہاتھ نے انہیں کھلایا اسے ہی نوچ ڈالا گیا، لیکن ان کو سزا دی جائے گی۔ نہیں، میں اب اور نہیں رہوں گا۔ خوفناک رات میں مجھے گھر سے نکالا گیا۔ اے بارش تیز اور تیز، مجھ میں تجھے برداشت کرنے کی ہمت ہے۔ ریگن، گونریل، تمہارے باپ نے جو تم سے محبت کرتا تھا اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا۔ یہی وہ سوچ ہے جو دل پر طوفان بن کر اثر کرتی ہے۔ اس سوچ کو دل کے قریب سے ہٹانا ہوگا۔ اب یہ بات بھولنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کینٹ اور مسخرے کو اندر جانے کا کہتا ہے۔ مسخرہ اندر داخل ہوتا ہے، مگر غار میں پہلے ہی ایڈگر، جو پور ٹام کے روپ میں پاگل بنا ہوا ہے، بیٹھا ہے۔ مسخرہ اسے دیکھ کر ڈر کر واپس بھاگتا ہے۔ بادشاہ بھی غار میں داخل ہوتا ہے اور ایڈگر کی خراب حالت دیکھ کر کہتا ہے، کیا تم نے بھی اپنا سب کچھ اپنی بیٹیوں کو دے دیا تھا جو انہوں نے تمہیں اس حالت میں پہنچا دیا ہے؟ ٹام سمجھ نہ آنے والی عجیب باتیں کر کے انہیں اپنے پاگل ہونے کا یقین دلا دیتا ہے۔ گلوسٹر بھی ان کی مدد کرنے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے حواس کھو رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس فلاسفر پاگل ٹام سے کچھ اہم باتیں کرے گا۔ گلوسٹر کہتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹیوں نے اسے جان سے مار دینا چاہا اور جو کچھ اس کے ساتھ کیا اس سے کسی کی بھی ایسی حالت ہو سکتی ہے۔ ایڈمنڈ نے کارن وال کو اپنے باپ گلوسٹر کے بارے میں تمام باتیں بتا دیں کہ وہ ان کے خلاف سازش میں بادشاہ لیئر کے ساتھ ہے۔ کارن وال سخت غصے میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گلوسٹر کو تلاش کیا جائے تاکہ اسے سزا دی جا سکے، اور اب ایڈمنڈ کو گلوسٹر کا عہدہ فوری طور پر دیا جا رہا ہے۔ گلوسٹر اپنے قلعے کے ساتھ واقع ایک فارم میں بادشاہ کینٹ مسخرے اور ایڈگر کو لے آیا جسے وہ پہچان نہیں سکا تھا۔ یہ جگہ طوفان سے بچنے کے لیے بہتر تھی۔ کینٹ گلوسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور گلوسٹر ہر طرح کی مدد کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایڈمنڈ، گونریل، ریگن، کارن وال اپنے ملازمین کے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں خبر ہو چکی ہے کہ فرانس کی فوجیں لیئر بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے والی ہیں، اور گلوسٹر پوشیدہ طور پر ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ وہ گلوسٹر کو تلاش کرنے اور اسے قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔
گلوسٹر کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے اور کرسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ریگن اس کی داڑھی نوچتی ہے اور کہتی ہے، اتنی سفید داڑھی مگر سازشی۔ کارنوال اور ریگن اس سے فرانس سے متعلق خطوط کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ بات کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کارنوال اسے ایک آنکھ سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک ملازم اسے روکتا ہے کہ گلوسٹر پر اس طرح ظلم نہ کرے۔ اس کی اور کارنوال کے درمیان تلوار سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر ریگن پیچھے سے اسے تلوار مار کر ہلاک کر دیتی ہے۔ ملازم مرتے ہوئے گلوسٹر کو کہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ گلوسٹر کی دوسری آنکھ بھی نکال دی جاتی ہے اور وہ دونوں آنکھوں سے محروم تکلیف کی حالت میں جب ایڈمنڈ کو پکارتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار تو ایڈمنڈ ہی ہے۔ تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایڈگر کے ساتھ کتنی زیادتی کر چکا ہے۔ کارنوال اپنے ملازم سے لڑائی کے دوران شدید زخمی ہو چکا ہے۔ ریگن ملازموں سے کہتی ہے کہ اندھے گلوسٹر کو باہر نکال دو تاکہ وہ ڈاور جا سکے، اور خود کارنوال کو سہارا دے کر باہر لے جاتی ہے۔ تمام ملازم ریگن اور کارنوال کی برائی اور گلوسٹر کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کر رہے ہیں۔ گلوسٹر دونوں آنکھوں سے محروم ہے اور ایک بڑی عمر کے ہمدرد کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہے اور موت کی آرزو کرتا ہے۔ جب کوئی راستہ ہی نہ باقی بچے تو آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جب آنکھیں تھیں تو ٹھوکر کھائی۔ جسم اور اس کے حصوں میں جب طاقت ہوتی ہے تو خطرہ کہاں محسوس ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، مگر جب جسم اور اس کے حصے کمزور ہوتے ہیں تو ہم فائدے میں رہتے ہیں کیونکہ احتیاط کرنے لگتے ہیں۔ میرے دل کے چین اور سکون، میرے پیارے بیٹے ایڈگر، تجھے غلط سمجھ کر تیرے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ آخری خواہش یہی ہے کہ میں تجھے چھو کر پہچان لوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے لگے گا کہ میں دوبارہ آنکھوں والا ہو گیا ہوں۔ اس کا بیٹا ایڈگر اسے دیکھ لیتا ہے اور اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی اپنی تکلیف میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ پور ٹام کے بھیس میں ایڈگر ہی گلوسٹر کی مدد کرتا ہے۔ گلوسٹر بہت تلخ ہو چکا ہے۔ وہ ایڈگر کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاور کو جو راستہ جاتا ہے مجھے اس پر لے کر چلو اور ایک بلند چوٹی تک پہنچا دو۔ ایڈگر اسے کھلی جگہ پر کھڑا کر کے کہتا ہے کہ آگے بہت گہری کھائی ہے اور سمندر کی آواز بھی آ رہی ہے۔ گلوسٹر اپنے طور پر اس بلند چٹان سے نیچے چھلانگ لگا کر اپنی تکلیفوں سے نجات چاہتا ہے، مگر ایڈگر اب ایک دوسری آواز میں اسے کہتا ہے کہ تم نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی اور میں حیران ہوں کہ تم زندہ کیسے رہ گئے۔ اتنی بلندی سے نیچے گر کر زندہ رہنا تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یا پھر کسی آسمانی مخلوق نے تمہیں بچایا ہے۔ دراصل وہ اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے اور اسے جینے کا حوصلہ دے رہا ہے۔ ایلبنی کے محل میں گونریل نے ایڈمنڈ سے کہا کہ اس کا شوہر بزدل ہو چکا ہے اور فرانس کی فوج جو کہ لیئر کی مدد کے لیے حملہ آور ہو رہی ہے اس سے لڑنے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ اس سے جنگ میں مدد کا کہتی ہے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ آلبنی اس کی حرکتوں اور باپ کے ساتھ برے سلوک پر سخت غصہ کر رہا ہے اور ان دونوں میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملتی ہے کہ ایک ملازم سے جو زخم کارنوال کو لگے تھے ان سے وہ مر گیا ہے۔ گلوسٹر کے ساتھ کیے گئے سلوک کا آلبنی کو اب معلوم ہے اور وہ اس بات پر بھی گونریل سے سخت ناراض ہے۔ گونریل کو اس بات کی فکر ہے کہ ایڈمنڈ اب اس کی بہن کے قریب ہے جو کہ بیوہ ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایڈمنڈ سے تعلقات قائم کر سکتی ہے۔
جبکہ اس کا نیک دل شوہر گلاسٹر کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، جس نے ہر حال میں لیئر بادشاہ کی مدد کی اور بادشاہ کے لیے سخت سزا خود برداشت کی۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ لیئر بادشاہ کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو خود سزا دے گا۔ ریگن بھی ایڈمنڈ کے عشق میں پاگل ہے اور اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنی بہن سے پہلے ایڈمنڈ سے شادی کر لے۔ وہ گلاسٹر کی موت کے لیے انعام مقرر کر دیتی ہے اور آسولڈ کو ایڈمنڈ کے لیے ایک خط دیتی ہے جس میں اپنی محبت کا یقین دلایا گیا ہے۔ ڈاور کے قریب فرانسیسی کیمپ میں کینٹ اور جینٹلمین باتیں کر رہے ہیں۔ فرانس کے بادشاہ کو اہم کام کے سلسلے میں واپس فرانس جانا پڑا ہے، مگر وہ اپنے فوج کو اپنے مارشل کے حوالے کر گیا ہے۔ بادشاہ کے برے حالات کی خبر جب کورڈیلیا کو ملی تو اپنے بہنوں کے بھیانک رویے کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہے اور اپنے باپ کے لیے رو رہی ہے۔ گلاسٹر، ایڈگر اور بادشاہ لیئر اب ایک ساتھ ہیں۔ آسولڈ انہیں دیکھ لیتا ہے اور انعام کی رقم حاصل کرنے کے لیے گلاسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایڈگر اپنے باپ کو بچاتا ہے اور آسولڈ کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے ریگن کا خط انہیں دیتا ہے کہ یہ ایڈمنڈ کو دے دیا جائے۔ ایڈگر یہ خط پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ خط آلبنی کو دوں گا تاکہ اسے اپنی بیوی کے ایڈمنڈ کے ساتھ عشق کا علم ہو جائے۔ کورڈیلیا نے اپنے باپ کو تلاش کر لیا ہے اور بہترین حکیموں سے بیمار بادشاہ کا علاج کروا رہی ہے۔ بادشاہ ہوش میں آ کر بھی مکمل ہوش میں نہیں ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ کورڈیلیا کینٹ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے انتہائی برے حالات میں بھی اس کے باپ کا ساتھ دیا اور اس سے کہتی ہے کہ وہ ابھی کچھ دیر اور بھیس بدلے رہے۔ کورڈیلیا اپنے بادشاہ باپ کی صحت کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ موسیقی کی آواز سے جاگتا ہے اور سخت شرمندہ ہے کہ کورڈیلیا نے اس کے برے رویے کے باوجود اس سے اچھا سلوک کیا، مگر اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی اور کورڈیلیا کو حق حاصل ہے کہ وہ بدلہ لے، مگر کورڈیلیا تو صرف محبت کرنا جانتی ہے اور اپنے باپ پر جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ ڈاور کے نزدیک ایڈمنڈ برٹش کیمپ میں ریگن، جینٹلمین اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ آلبنی اس جنگی صورتحال میں ان کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اسے محسوس ہو گیا ہے کہ آسولڈ چونکہ اب تک گونریل کا خط لے کر نہیں پہنچا اس لیے ضرور کچھ ہوا ہے۔ ریگن اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں ایڈمنڈ اس کی بہن گونریل کے ساتھ گہرے تعلقات قائم تو نہیں کر چکا۔ وہ ایڈمنڈ پر بہت مہربان ہو رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کا ہو اور گونریل کو بھول جائے۔ آلبنی گونریل کے ساتھ آتا ہے۔ گونریل کی سوچ میں بھی ایڈمنڈ ہے اور اسے افسوس ہے کہ وہ ریگن کے ساتھ ہے۔ آلبنی مشورہ دیتا ہے کہ صرف فرانس کی فوج سے جنگ کی جائے، جبکہ کورڈیلیا اور بادشاہ لیئر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے کیونکہ ان سے پہلے ہی بہت برا سلوک کیا گیا ہے، مگر اس کی بات نہیں مانی جاتی اور جنگ کی تیاری کی جاتی ہے۔ ریگن اپنی بہن گونریل کو اپنے ساتھ جانے کا کہتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ ایڈمنڈ کے پاس اکیلی رہے۔ گونریل اس کے ارادے سمجھ رہی ہے۔ ایڈگر ایک دوسرے روپ میں آلبنی کے پاس پہنچ چکا ہے اور اسے وہ خط دے چکا ہے جس میں ایڈمنڈ سے اظہار محبت ہے اور جو آسولڈ نے مرتے ہوئے اسے دیا تھا۔ ایڈمنڈ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ وہ ان دونوں بہنوں کو بے وقوف بنا رہا ہے جو ایک ساتھ مجھ سے محبت اور ایک دوسرے سے حسد کر رہی ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ کس کو اپنا ساتھی بنائے، ایک بہن کو یا دوسری بہن کو یا دونوں بہنوں کو یا پھر دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ جنگ میں کورڈیلیا اور بادشاہ لیئر کو قتل کر دے گا۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور کورڈیلیا کی فوج کو شکست ہوتی ہے۔ لیئر اور کورڈیلیا اب ایڈمنڈ کے قیدی ہیں۔
لیئر بادشاہ کی خواہش ہے کہ اسے اور کورڈیلیا کو جیل میں ایک ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ جیل میں بند پرندوں کی طرح گائیں، ہنسیں اور ایک دوسرے کو کہانیاں سنائیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو قربانیاں کورڈیلیا نے دی ہیں اس کی مثال تو تمام دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ ان کے جانے کے بعد ایڈمنڈ ایک سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ کورڈیلیا کو فوری طور پر مار دیا جائے۔ البنی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کورڈیلیا اور لیئر کو اس کے حوالے کیا جائے۔ وہ ایڈمنڈ کو اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے۔ ایڈمنڈ چاہتا ہے کہ کچھ وقت مل جائے تاکہ کورڈیلیا کے لیے اس کے دیے گئے احکامات پر عمل ہو جائے۔ ریگن اب ایڈمنڈ کا ساتھ دے رہی ہے کہ وہ آلبنی کے برابر ہے، اور گونریل کو اس کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ وہ ایڈمنڈ کے دل میں اس طرفداری سے اپنی جگہ بنائے۔ ریگن کو اپنی صحت خراب لگتی ہے اور وہاں سے جانے سے پہلے وہ اپنی افواج اور اپنے آپ کو ایڈمنڈ کے حوالے کرتی ہے اور خواہش ظاہر کرتی ہے کہ اس کی اور ایڈمنڈ کی منگنی کا اعلان کیا جائے۔ البنی اعلان کرتا ہے کہ ایڈمنڈ کو سازشوں میں شریک ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایڈمنڈ اور البنی میں لڑائی شروع ہو رہی ہے اور ریگن کی صحت بہت خراب ہو چکی ہے۔ دراصل اسے اس کی بہن گونریل زہر دے چکی ہے تاکہ وہ ایڈمنڈ کو حاصل کر سکے۔ ایڈگر بھیس بدلے وہاں آتا ہے۔ وہ ایڈمنڈ پر سازشوں کا الزام لگاتا ہے اور اسے لڑائی کرتا ہے اور ایڈمنڈ کو زخمی کر دیتا ہے۔ البنی اسے منع کرتا ہے کہ وہ ایڈمنڈ کو قتل نہ کرے تاکہ اس پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ وہ گونریل کو وہ خط دکھاتا ہے جو اس نے ایڈمنڈ کو لکھا۔ گونریل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایڈمنڈ کے اصرار پر ایڈگر بتا دیتا ہے کہ وہ ایڈگر ہے جس کے خلاف سازشیں کی گئیں مگر قدرت نے اسے فتح یاب کیا۔ البنی ایڈگر کو دیکھ کر بہت خوش ہے اور اس نے یقین دلایا ہے کہ گلاسٹر اور بادشاہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے ان میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ بھیس بدل کر وہ اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا مگر جنگ کے وقت اس نے اپنے بارے میں بتا دیا، جس پر خوشی اور غم کی شدت کے دوران گلاسٹر مجھ سے جدا ہوا یعنی مر گیا۔ ایڈمنڈ ان حالات کو سن کر بے حد حیران اور پریشان تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کینٹ نے بھی گلاسٹر کے مرنے پر افسوس کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے بادشاہ کا کن کن حالات میں ساتھ دیا۔ ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ گونریل نے ایک خنجر سے خودکشی کر لی ہے اور مرنے سے پہلے اس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنی بہن کو زہر دیا تھا جو کہ اس زہر سے مر چکی ہے۔ کینٹ نے مطالبہ کیا کہ بادشاہ لیئر اور کورڈیلیا سے اس کی ملاقات کروائی جائے۔ گونریل اور ریگن کے مردہ جسم وہاں لائے گئے۔ ایڈمنڈ کی خواہش تھی کہ وہ کچھ نیک کام کر جائے، چنانچہ اس نے کہا کہ اس نے جو حکم دیا ہے یعنی کورڈیلیا کو اس طرح قتل کیا جائے کہ محسوس ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس کے عمل درآمد ہونے سے پہلے جلد از جلد کورڈیلیا تک پہنچا جائے۔ لیئر وہاں آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں مردہ کورڈیلیا کا جسم ہے۔ کینٹ حیران اور تکلیف میں ہے کہ کیا یہی انصاف ہے؟ لیئر یقین نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی پیاری کورڈیلیا مر چکی ہے۔ وہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ جس سپاہی نے اسے پھانسی دی لیئر اسے اپنی تلوار سے قتل کر چکا ہے۔ وہ کینٹ کو پہچان چکا ہے کہ وہ بھیس بدلے اس کے ساتھ رہا مگر اب اس سے ناراض نہیں بلکہ اس کا شکر گزار ہے۔ جب لیئر کو بتایا گیا کہ اس کی دونوں ظالم بیٹیاں مر چکی ہیں تو اسے اس بات میں شک ہے۔ ایڈمنڈ کے مرنے کی بھی خبر آ چکی ہے۔ البنی کی خواہش ہے کہ لیئر دوبارہ بادشاہت کو سنبھالے اور اس کے بعد کینٹ اور ایڈگر اس کے نائب بنے۔ بادشاہ کورڈیلیا کا مردہ جسم دیکھ کر بہت تکلیف میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ ایک کتے، گھوڑے اور چوہے میں تو زندگی ہے جبکہ میری پیاری کورڈیلیا زندہ نہیں۔ وہ بھی غم کی شدت سے مر جاتا ہے۔ کینٹ، ایڈگر اور البنی بادشاہ کی موت پر سخت افسردہ ہیں۔
البنی ایک مرتبہ پھر کینٹ اور ایڈگر کو کہتا ہے کہ وہ مملکت کو چلائیں۔ کینٹ جواب دیتا ہے کہ وہ جلد ہی مر کر اپنے بادشاہ لیئر سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے جو کہ اسے بلا رہا ہے۔ کنگ لیئر، تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com